बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमने अपना तीसरा सबक जिसका उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत, उसका आगाज कर रखा है और आज हम उसे चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं या चौथे हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक के जो हासिलात ताल्लुम है या आज के सबक में शामिल जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें। आज जो चीज़ आप सीखेंगे या आपकी जिस सलाहियत में इजाफा किया जाएगा, जो चीज़ आपको ख़ास तौर पर सिखाई जाएगी वो ये है कि सवालात के जवाबात लिखना सीख सकें और अपने दर्जे के मुताबिक सादा कहानी पढ़कर तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। आप कोई भी, जैसे कल भी हमने बात की, मुख्तसर कहानी पढ़े तो आपकी इस अहलियत में, इस सलाहियत में इजाफा हो कि आप उस कहानी को पढ़ें, उसको समझें और उससे मुतल्लिका जो तफहीमी सवालात किए जाएं उनके जवाब दे सकें। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता है नज़र कुछ इस तरह से, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। जिससे ही बुखारी की एक हदीस है जिसको आपको मैंने बताया या सुनाया। इसका मकसद ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को मुमकिन हद तक पूरी कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। इसी में हमारी निजात है और इसी में हमारी फलाह और भलाई है। हम करेंगे पहले दोहराई के लिए मैंने आपके लिए एक इक़्तिबास, आपके लिए एक छोटा सा वाक़या या छोटी सी कहानी उसका इंतखाब किया है। कुछ इस तरह से, छोटी सी नेकी, उन्वान है इसका छोटी सी नेकी। मैं आपको पहले इसको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर बात करेंगे कि आपने क्या करना है। अली और सबा की शादी की तकरीब से लौटे। अली और सबा शादी की तकरीब से लौटे तो रास्ते पर उनकी गुफ्तगू का मौजू वो लोग थे जो खाना ज़ाया करते हैं। अली का कहना था कि लोग जानबूझकर खाना ज़ाया करते हैं, जबकि सबा इस बात पर मुसिर थी कि लोग इस अंदेशे के पेश नज़र प्लेटों में खाना ज़्यादा डाल लेते हैं कि अगर खाना कम हो गया तो हो सकता है वो दोबारा ना मिले। दोनों ने फैसला किया कि अगर आइंदा वो किसी शादी में लोगों को ऐसा करते देखेंगे तो उन्हें समझाएंगे कि खाना प्लेट में उतना निकालें जितना खा सकें। ज़रूरत पड़ने पर यह खाना दोबारा ले लें, मगर ज़्यादा खाना डालकर उसे ज़ाया ना करें। यकीनन ये मुख्तसर सा वाक़या जिस हो सकता है आपने अमली ज़िंदगी में भी इसको देखा हो, आपने भी कोई ऐसा कोई वाक़या आपके साथ नज़र से गुजरा हो या ऐसी किसी चीज़ का आपने भी सामना किया हो। इसको कहानी की सूरत में इसलिए मैंने लिखा या आपके सामने आपको दिखाया कि आप इसको पढ़ें और आप इसको जहन में महफूज कर सकें, समझ सकें, इसको जहन नशीन कर सकें। अब हमने कल जो चीज़ें सीखी वो ये थी कि कोई भी अपने दर्जे के मुताबिक आप सादा कहानी पढ़ते हैं तो आपकी इस सलाहियत में इजाफा हो सके कि आप उसे जहन नशीन कर सकें और जब आपसे उससे मुतल्लिका सवालात पूछे जाएं तो आप उनको जवाब, उनके बेहतरीन जवाब दे सकें, या आप खुद वो कहानी पढ़ें और आप खुद ही उसमें से सवालात बनाएं, मुंतखब करें। आपके जहन में उससे मुतल्लिका जो सवालात आते हैं वो दूसरों से पूछ सकें। कहानी मैंने आपको बताई, अब आप मुझे बताएं। मैं आपसे मुख्तसर से छोटे छोटे सवालात पूछती हूँ। सवालात में आपकी मौलिमा को भी बता रही हूँ, वो आपसे मज़ीद इसमें मज़ीद कुछ और सवालात का इजाफा करते हुए आपसे पूछेंगी। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि अली और सबा रात गए कहाँ से लौट रहे थे। एक और सवाल है कि उन दोनों की गुफ्तगू का मौजू क्या था, उन दोनों को किस बात पर इख्तलाफ था। आपने पढ़ा, आपने इस कहानी में पढ़ा, आप खुद एक दफ़ा फिर पढ़िएगा कि उन दोनों को किसी बात पर इख्तलाफ था। वो क्या बात थी जिस पर दोनों को इख्तलाफ था। इससे ये सवाल भी है कि आपके ख्याल में अली जो बात कर रहा था वो क्यों कर रहा था, उसकी बात की क्या वजह थी, उसने क्या कहा। और सबा के ख्याल में लोग जो काम कर रहे थे वो क्यों ऐसा कर रहे थे। उन दोनों ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया वो बताएं। और आपके ख्याल में, अब आपने भी कहानी पढ़ ली, आपके ख्याल में बेहतरीन तरीका क्या था, या आप अगर इनकी जगह पे होते, अली या सबा की जगह पे, तो आपका क्या फैसला होगा, आप क्या करेंगे। ये और इस तरह के दीगर सवालात खुद से सोचिए, खुद से अखज़ कीजिए।
یا تو اپنے ہم جماعت ساتھی کو بتائیے، اس سے پوچھیے، وہ آپ کو اس کے جواب دے گا، یا معلمہ آپ سے اس اقتباس سے متعلق، اس کہانی سے متعلق سوالات پوچھتی ہیں اور آپ ان کو جوابات دیں گے۔ تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے دہرائی کے لیے سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی یقیناً آپ نے یہ جو ایک مختصر سی کہانی تھی، سادہ سی کہانی تھی، اس کے ذریعے بہت اچھے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ ہم نے کل اپنے سبق کا ایک حصہ پڑھا، ایک اقتباس پڑھا، آدھا حصہ پڑھ لیا۔ اب ہم اس سے آگے جتنا ہمارا سبق رہتا ہے اس کو آج مکمل کریں گے۔ میں آپ کے لیے ایک دفعہ بلند خوانی کرتی ہوں، بعد میں آپ کیجیے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نماز عید ادا کرنے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ایک بچہ روتا ہوا ملا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارا والد، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بہن ہوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچے کو گھر لے آئے، اس بچے کو نہلایا دھلایا اور خوبصورت کپڑے دیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت مہربان اور محبت کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی ان کی سنت کو اپنانا چاہیے اور اپنے سے چھوٹوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم نے جو عنوان پڑھا، ہم نے جو سبق پڑھا، اس کا جو عنوان تھا، جو چیز آپ نے بار بار مختلف واقعات کے ذریعے پڑھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بچوں سے کیسا رویہ تھا، بچوں سے متعلق ان کی شفقت کے واقعات پڑھے۔ لیکن آخر میں آپ نے ایک جملہ پڑھا کہ ہمیں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور بڑوں کی بھی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بھی یہی تعلیم ملتی ہے، یہی درس ملتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی پیار اور بڑوں کا احترام۔ تو اگر آپ غور کریں تو آپ نے دو چیزیں سیکھی۔ پیارے بچوں، آپ نے یہاں پہ ایک واقعہ پڑھا ایک ایسے بچے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عید کے دن راستے میں روتا ہوا ملا۔ اس بچے سے جب دریافت کیا، رونے کی وجہ پوچھی، کیونکہ عید کا دن اگر آپ سوچیں تو عید کا دن کیا دن ہوتا ہے، جو خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ آپ خود کو اگر اپنے عید کے دن کو یاد کریں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یقیناً بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نیا لباس پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، سب سے مل رہے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے عزیز رشتہ دار ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں، یعنی عید خوشی کا، دوسروں سے ملنے کا ایک موقع ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب نماز عید ادا کرنے جا رہے تھے تو وہ بچہ رو رہا تھا، یعنی وہ دکھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد وفات پا چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے وہ دکھی تھا، یا اس کے پاس وہ تمام چیزیں، یا جس طرح آپ کہیں کہ عید کی جو ضروریات تھی، نئے کپڑے یا وہ موجود نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور اس کو یہ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ میں تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری والدہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بہن ہو۔ تو دیکھیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بچوں سے محبت اور شفقت کے لیے صرف اپنے بچے، خاندان کے بچوں کے لیے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ یہ ایک ایسے بچے کا واقعہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جانتے ہی نہیں جانتے تھے وہ کون ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے دل میں وہی نرمی، وہی محبت اور وہی شفقت تھی۔ پیارے بچوں، بھی ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور یہ جو ہمارا متن، جو سبق کا ایک حصہ رہ گیا تھا، اس کو اپنی معلمہ کی رہنمائی میں اس کی مثالی بلند خوانی کیجیے۔ تمام الفاظ جو آپ کے لیے نئے ہیں، جن کو ادا کرنے میں آپ کو دقت محسوس ہو، ان سے رہنمائی لیجیے اور اس کی بلند خوانی کیجیے۔ جی یقیناً آپ نے اپنے باقی کے سبق کی بلند خوانی کر لی ہوگی۔ ابھی آپ مجھے جلدی سے مختصراً 2-3 سوالات کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہاں جا رہے تھے؟ کون سا موقع تھا کہ جب ان کو کوئی بچہ ملا؟ جی بالکل صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کیا کہا، کیا کہہ کر گھر لائے؟ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان اور محبت کرنے والے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کس طرح سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی؟ شاباش، سوچیے اور اپنی معلمہ کو بتائیے۔ ہم اس وقت تک کرتے ہیں اپنا تھوڑا سا اور کام۔ آج آپ نے سنا غور سے، میں نے آپ کے لیے کچھ اہم نکات لکھ رکھے ہیں جو ابھی میں آپ کو اس لیے بتاؤں گی تاکہ اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا ہے آپ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ غور سے سننے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہو اسے یاد رکھا جائے، یعنی ذہن میں بٹھایا جائے۔ یاد رکھنے سے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس کو بار بار دہرایا جائے، بلکہ اس کو سنا ہی اتنے غور سے جائے کہ وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ سبق کے پہلا اقتباس تھا، اس میں ہمیں بتایا گیا، ہم نے پڑھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسے تھے جن کے نام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، دختر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنی کمر پر بٹھا لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ یہ وہ اہم نکات تھے جو آپ نے کل کے سبق میں پڑھے، دہرایا آپ کے لیے اس لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ آج کے سبق کی تفہیم چونکہ آپ نے ابھی کی ہے تو وہ آپ کے ذہن میں ابھی تازہ ہوگا۔ اب آپ نے ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دینی، یعنی فردن ہر بچے نے خود سے کرنی ہے۔ سب بچے اپنی اپنی کاپی پر ان تمام نکات کو سوالوں میں بدلیں۔ جو نکات ابھی میں نے آپ کو بتائے، جو آپ کے پہلے سبق کے پہلے حصے سے تھے، ان کو آپ نے سوالات میں تبدیل کرنا ہے اور ایک دوسرے سے ان کے جواب پوچھنے۔ کام آپ نے خود کرنا ہے، سوال آپ نے خود تخلیق کرنا ہے، خود اخذ کرنا ہے، لیکن پوچھنا دوسروں سے۔ تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی، تو یقیناً آپ نے یہ سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم اپنی مشق کا ایک حصہ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ نے سوال نمبر 2، اس کا یہ ہے جزو نمبر 1 اور جزو نمبر 2 اور جزو نمبر 3، 4، 5 اور 6۔ اس سوال کو، جس میں آپ نے ایک سوال کے ممکنہ 3 جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک درست ہے، ممکنہ 3، ایک درست ہے، آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے اور اس کو ابھی اپنی کتابوں پر مکمل کرنا ہے۔ آج کے لیے آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عید کے موقع پر ہم نے جو آج اقتباس پڑھا، جو حصہ پڑھا، اس میں سے سوال ہے کہ عید کے موقع پر بچہ کیوں رو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے کیا کہا اور اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ ان سوالات کے جوابات آپ نے گھر میں سوچنے اور گھر سے کر کے لانے، گھر سے لکھ کے لانے۔ اس کے علاوہ ایک ورک شیٹ ہے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے، اور ورک شیٹ میں آپ کے پاس ایک پیراگراف دیا گیا جس کے آپ نے 4 سوالات بنانے ہیں، اور ایک پیراگراف جو اوپر دیا گیا اس کو ہر جملے کو پورا کرنے کے لیے درست جواب پہ آپ نے نشان لگانا ہے۔ یہ ورک شیٹ بھی آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے، اور اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔